बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आज तीन खबरें हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान को कमरा अदालत में लाने से पहले कहां पर बंद किया जाता है और समाअत खत्म होने के बाद उनके साथ क्या सलूक किया गया, इसकी अंदरूनी कहानी। और फिर जज और शाह महमूद कुरैशी साहब के दरमियान जो सख्त जुमलों का तबादला हुआ, यह भी हम बताएंगे। और राय साहब, डेथ सेल की एक ऐसी शख्सियत जिन्हें उसमें रखा गया और फिर रोने की, और उसके बाद एक वीडियो वायरल है। ये शख्सियत कौन है और डॉक्टर को डेथ सेल में क्यों बुलाना पड़ा, और उस डेथ सेल के साथ वाला कमरा इमरान खान का था, और फिर वहां पर क्या हुआ, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और राय साहब, पाकिस्तान में सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा, और फिर इसके ऊपर आर्मी चीफ का एक बयान सामने आया, इसका भी हाल अहवाल जो है अपनी आज के दो टोक में रखेंगे सुनने वालों के सामने। लेकिन राय साहब, जो सबसे अहम आज समाअत हुई है पाकिस्तान के अंदर, और ये समाअत जो थी साइफर की हो रही है। एक तासुर राय साहब जरूर मिल रहा है कि इलेक्शन से पहले पहले तमाम मुकदमात जो इमरान खान के हैं इनका फैसला कर दिया जाएगा, और जिस स्पीड के साथ इंसाफ हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मर्जी का इंसाफ बहुत जल्दी जो है इनकी अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचा दिया जाएगा। राय साहब, हुआ अब ये है कि एक तो गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करवा दिए गए, मुकम्मल हो गए, और फिर 4 के ऊपर जरा भी इमरान खान के वकला ने अब मुकम्मल कर ली है। मैं दो चीजें जो इस केस के साथ जुड़ी हुई हैं राय साहब, वो पहले शामिल कर दूं, फिर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो इमरान खान को समाअत से पहले और समाअत के बाद फौरी तौर पर बंद करने वाला मामला ये असल में है क्या। लेकिन राय साहब, हुआ ये है कि एक तो जो खान साहब ने जो गुफ्तगू की है सहाफियों से, उसके अंदर कैदी नंबर 804 लिखने पर पाबंदी, इमरान खान की तस्वीर लगाने पर पाबंदी, फिर इसके साथ साथ दफा 144 जो लगा दी गई है। अब ये किस किस्म की दफा 144 है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगर राय साहब इनका बस चले तो ये तो अदालत में भी दफा 144 लगा दें और कोई खबर बाहर ना आ सके। एक तो इसका भी हमें बताइएगा कि ये पंजाब में जलसे भी हो रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन पीटीआई के लिए दफा 144 हमें इस पर लगी हुई नजर आ रही है। इसके ऊपर रिएक्शन दिया गया है कि नवाज शरीफ शायद लोगों को निकालने में कामयाब नहीं रहे, उनकी जमात नाकाम रही है, और वहां पर जाते हैं तो पीटीआई के झंडे और नारे आपको नजर आते हैं, तो इसलिए ये सब कुछ जो है वो किया गया। और फिर ऐसा 80% फौज इमरान खान के साथ खड़ी है, ये बात भी आज दोबारा दोहराई गई है। राय साहब, हमें बताएं ये अदालत के अंदर हुआ क्या है, और खान साहब को अंदर लाने से पहले उनके साथ क्या किया जाता है, और फौरी तौर पर क्यों लेकर उन्हें जाते हैं। देखिए आशमी साहब, इमरान खान साहब को सेल के अंदर बंद क्यों किया जाता है, इसके मुतल्लिक एक जो सहाफ़ी हैं जो खुद उस वक्त जेल के अंदर मौजूद थे, उन्होंने इसकी तफसील बताई है। ये तफसील इसी सहाफ़ी की ज़ुबानी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। एक तो ये जो सहाफ़ी है, इन्होंने ये बताया कि इमरान खान साहब अगरचे इस तरह की इतलात थी कि मुबैना तौर पर उनकी टांग में कोई तकलीफ़ है, लेकिन इमरान खान साहब जब अदालत में आए तो उनका मोरल इतना हाई था और उनकी जो चाल ढाल थी वो बिल्कुल इस तरह से लग रही थी कि जैसे एक जवान शख्स जिसको किसी किस्म की परेशानी ना हो, किसी किस्म का इज़्तिराब ना हो, और जिसको किसी किस्म का कोई पछतावा ना हो, हशाश बशाश इस तरीके से इमरान खान साहब अदालत में आए। और उन्होंने ये भी अल्फाज इस्तेमाल किए कि कोई भी ये कह नहीं सकता कि इमरान खान जैसा लीडर या कोई भी लीडर इतने अरसे से जेल में हो और उसकी जिस्मानी और आसाबी हालत इस किस्म की हो, यानी इमरान खान साहब इतने फ्रेश लग रहे थे। अब यही जो सहाफ़ी हैं, इन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि असल में इमरान खान साहब और जो सुपरिटेंडेंट जेल हैं, अडियाला जेल, इनके दरमियान जो तल्ख कलामी हुई थी ये किस वजह से हुई थी। क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो साइफर का जो जेल ट्रायल है, यानी बंद कमरा ट्रायल, इसको जाली और गैर कानूनी करार दे दिया था। 2 मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह डिसीजन दिया, लेकिन इसके बावजूद अमली तौर पर ये एक बंद कमरा ट्रायल ही हो रहा है। अब इमरान खान साहब जिस वक्त सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे, तो सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अचानक जो सुपरिटेंडेंट हैं
अडयाला जेल के, इन्होंने इमरान खान साहब को सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू से रोका। इस पर इमरान खान साहब ने ये कहा कि ये तो एक ओपन कोर्ट है, अब ये कोई बंद कमरा ट्रायल नहीं है, इसलिए मेरा हक बनता है और सहाफ़ियों का भी हक बनता है कि वो मुझसे बात करें और यहाँ से वो कवरेज कर सकें। तो इस मामले पर जानबूझकर फिर जेल हुक्काम ने इमरान खान साहब के साथ बदतमीजी की। अब जो शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब का जो मुकालमा हुआ है, जिसके मुतल्लिक आपने कहा कि इमरान खान साहब को सेल में बंद कर दिया जाता है, तो एक तो शाह महमूद कुरैशी ने जज से मुकालमा करते हुए ये कहा कि जब हमें वकला से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती तो फिर जिरा के हवाले से हम एक दूसरे को कैसे ब्रीफ कर सकते हैं। उसके बाद जब केस की समाअत ख़त्म होती है तो उसके बाद सेल में बंद कर दिया जाता है। इससे पहले इमरान खान साहब को जिस सेल में रखा गया था वो असल में एक पिंजरा नुमा सेल था और इमरान खान साहब को एक पिंजरे में बंद करके ही अदालत में लाया जाता था। उसके बाद ये इंकशाफ भी हुआ कि जज साहब जिस वक्त आप अदालत आते हैं उसके बाद हमें लाया जाता है और फिर इमरान खान साहब खुद भी जज से मुखातिब हो गए, क्योंकि इमरान खान साहब का जो कॉन्फिडेंस है वो अदालत के अंदर जब भी जज से मुखातिब होते हैं तो वहाँ हमेशा मौजूद वकला और जज साहिबान को और दीगर लोगों को हैरान कर देते हैं अपने कॉन्फिडेंस से और अपने दलाइल से। तो इमरान खान साहब ने भी इस दौरान जज से ये कहा कि मुझे और शाह महमूद कुरैशी को ये पता है कि हमारे साथ क्या हुआ है और हमें वकला के साथ मशावरत का वक्त दिया जाए। जज साहब, आपके आने से पहले हमें लाया ही नहीं जाता ताकि हम कोई एक लफ्ज़ भी या एक जुमले का तबादला भी अपने वकला के साथ ना कर सकें। उसके बाद खान साहब ने कहा कि मेरे वकला आएंगे तो ही मैं कोर्ट रूम में आ सकूंगा ना, यानी वकला नहीं आएंगे तो फिर मैं कोर्ट रूम में कैसे आ सकूंगा। उसके बाद जो जज अबुल असनाद साहब हैं, मुबैना तौर पर आप ये कह सकते हैं कि उनके साथ झूठ बोला गया या जज अबुल असनाद साहब खुद ही आप ये कह लें कि नादान से बन गए, क्योंकि जज अबुल असनाद साहब से मुबैना तौर पर प्रोसिक्यूशन की जो टीम है और जेल हुक्काम ने उन्होंने ये झूठ घड़ा कि इमरान खान साहब जब तक उनकी फैमिली नहीं आती वो सेल से बाहर नहीं आते, यानी इस तरह से मिस गाइड करने की कोशिश की गई। उसके बाद जो जज अबुल असनाद है उन्होंने खुद भी यही बात दोहरा दी और उन्होंने कहा कि हमें तो ये बताया गया है अच्छा हो कि जब तक आपकी फैमिली नहीं आती आप कोर्ट। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि जी, अच्छा वो ये कह ये रहे हैं कि आप अगर पहले आ जाएंगे तो फिर वकला से बात करेंगे। राय साहब, मसला पता है क्या है, अगर खान साहब आके बैठ जाएं, मुझे कहीं लगता ही है कि ये जो आर्टिकल लिखा गया और जिस तरह से बाहर आया और उसके ऊपर बाकायदा स्टेटमेंट भी मौजूद है कि वकला के जरिए से बाहर निकाला गया। राय साहब, टाइम इज वेरी हाई और इस वक्त की अगर आप नज़ाकत को देखें तो इलेक्शन है, फिर टिकट्स के मामले तो खैर अब ख़त्म हो गए, पार्टी की कैंपेन के हवाले से मुझे कहीं ना कहीं लगता ये है कि इनको खतरा है कि अगर ज्यादा से ज्यादा वक्त इमरान खान ने अपने वकीलों के साथ बैठकर गुजारा तो फिर एक स्ट्रेटजी डिवाइस की जाएगी और ये स्ट्रेटजी खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है। इमरान खान जब तक जेल के अंदर बंद है ना और उसकी तस्वीर और गुफ्तगू बाहर नहीं आती थी, यकीनन एक इनके मामला ठीक है, लेकिन जूं खान साहब की गुफ्तगू बाहर आना शुरू हुई, इमरान खान का पैगाम बाहर आना शुरू हुआ, इमरान खान के साथ जो जेल के अंदर सलूक किया जा रहा है, पिंजरे वाली बात जो आपने बताई, तो अब ये शायद एक खतरा महसूस करते हैं कि यार इधर जज आकर बैठेगा, उधर से हम खान साहब को लाएंगे, जज उठकर जाएगा, हम खान साहब को भी वापस ले जाएंगे, ताकि इकोनॉमिस्ट अखबार में कोई और आर्टिकल ना आ जाए और इलेक्शन से पहले कोई और इमरान खान ऐलान करके कोई कॉल ना दे दे। हाशमी साहब, ये मामला है 10 अरब रुपए का। 10 अरब रुपए की कहानी है, जो 10 अरब रुपए इमरान खान साहब 3 मिनट के अंदर भस्म कर देते हैं। ये 10 अरब रुपए नून लीग की हुकूमत ने पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल्स पर लगाया था इमरान खान साहब के बयानिए का तोड़ करने के लिए और नवाज शरीफ और नून लीग का बयानिया आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन इमरान खान साहब जब सिर्फ 3 मिनट की सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर लेते हैं तो वो 3 मिनट की गुफ्तगू तमाम चैनल्स की हेडलाइन बन जाता है। वो 3 मिनट की गुफ्तगू, उसके ऊपर 1800 के करीब न्यूज़ वीलॉग हो जाते हैं। टिकटॉक आपका वहाँ एक सुनामी आ जाता है और हर जगह दोबारा से इमरान खान साहब की मुतल्लिक डिस्कशन शुरू हो जाती है। तो वो 10 अरब रुपए इनके
بھسم ہو جاتے ہیں ان 3 منٹس کے دوران. تو ایک تو یہ 10 ارب روپے بچانے کے لیے بھی عمران خان صاحب کو صحافیوں سے بات چیت نہیں کرنے دی جاتی. اب یہاں پر ہاشمی صاحب، عمران خان صاحب نے جو میڈیا ٹاک کی ہے، یعنی یہ جو اڈیالہ جیل کے حکام ہیں ان کی بد تہذیبی کے باوجود، اس کے 2 نکات جو ہیں یہ بھی اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ پنجاب میں یہ جو دفعہ 144 لگائی گئی ہے، ایک تو دفعہ 144 بھی اتنی مضحکہ خیز ہے، اتنی گھناؤنی اور بھیانک ہے کہ آپ دیکھیں کہ نواز شریف اور مریم نواز کو، ان کو تو ریلیز کی اجازت ہے، وہ کوئی مریخ سے آئی مخلوق ہے، وہ کہاں سے آسمان سے اتری مخلوق ہے، ان کو کون سے ایسے 4 چاند لگے ہوئے ہیں کہ ان کو تو ریلیز کرنے کی اجازت ہے، ان کو دہشت گردی کا خطرہ نہیں ہے. جیسے ایک مراسلہ بھی جاری کیا گیا ہے کہ 17 مبینہ طور پر خود کش بمبار جو ہیں وہ کوئی پاکستان کے اندر داخل ہو گئے ہیں اور بڑے شہروں میں دہشت گردی کر سکتے ہیں. تو نواز شریف اور مریم نواز کی ریلیز ہو رہی ہیں، جہانگیر ترین کی ریلیز ہو رہی ہیں، اسی طرح آپ کی بلاول زرداری کی ریلیز ہو رہی ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے جیسے یہ اعلان کیا کہ اتوار کو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس باہر نکلے، کیمپین کریں، تو دفعہ 144 صرف اور صرف تحریک انصاف کے لیے نافذ کر دے گی. اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا ہم نے آخری بال تک الیکشن لڑنا ہے، یہ جو کچھ مرضی کر لیں، یہ خوفزدہ ہیں، عوام سے ڈرے ہوئے ہیں، اور 8 فروری کو ان کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں. اور پھر خان صاحب نے یہ بھی انکشاف کیا ہماری ایک خبر کی تصدیق کہ قیدی نمبر 804، جہاں جہاں جس پرنٹنگ پریس میں پمفلٹ کے اوپر قیدی نمبر 204 لکھا جا رہا ہے، یا جس بینر پر قیدی نمبر 804 لکھا جا رہا ہے، تو جس پر قیدی نمبر 804 لکھا جا رہا ہے، حالانکہ یہ بیلٹ پیپر پر تو نہیں لکھا جا رہا، اتنا خوف ہے کہ ان پرنٹنگ جو پریس ہیں ان کے اوپر بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں اور ان کے عملے کو ہراساں کیا جا رہا ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ دفعہ 144 اصل میں جو پنجاب میں لگائی گئی یہ نواز شریف کے کہنے پر لگائی گئی، کیونکہ ان کا جو بھی جلسہ ہوتا ہے ہاشمی صاحب آپ دیکھ لیں کہ مانسیرا کا جلسہ ہو، اس سے پہلے خانے وال کا جلسہ ہو، لاہور میں جو چھوٹی چھوٹی انہوں نے ریلیز نکالی ہیں، یہاں پر عمران خان صاحب کے نعرے لگ جاتے ہیں، تحریک انصاف کے لوگ جھنڈے لے کر آ جاتے ہیں، کیونکہ لوگ جو ہیں خوف کے بت توڑ چکے ہیں. اور اس کے بعد فوج کے متعلق عمران خان صاحب نے جو بات کی، آپ یہ دیکھیں ہاشمی صاحب، میں اس بات کا عینی شاہد ہوں، خود عینی شاہد، ایک گواہ ہوں بطور صحافی، اور اس واقعے کا تعلق فوجی قیادت سے ہے کہ ایک اعلیٰ ترین سطح کی بریفنگ جس میں آرمی چیف خود موجود تھے، 3 اعلیٰ جنرل بھی موجود تھے، مریم نواز نے جو ٹویٹس کیے تھے آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کی جیت کے بعد اور اپنی عبرتناک شکست کے بعد، جس میں انہوں نے یہ ٹویٹ کیا کہ آزاد کشمیر میں فوج سے آزادی کے نعرے لگ گئے. اس کے بعد مریم نواز جس طرح سے فوج کے خلاف زہریلی کیمپین چلا رہی تھی، اور نواز شریف افغانستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے ملاقاتیں کر رہے تھے، جن کو پاکستان کی فوج نے ایک ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا تھا. تو اس بریفنگ کے دوران اس طرح کا تاثر دیا گیا فوجی قیادت کی جانب سے، یعنی صرف میں اکیلا نہیں تھا، 4-5 اور جرنلسٹ بھی تھے، تو اس طرح کا تاثر دیا گیا کہ مریم نواز کبھی بھی شاید اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ جس طریقے کی انہوں نے فوج کے خلاف کیمپین کی ہے، اس سے پہلے جس طریقے سے وہ ڈان لیکس کی ماسٹر مائنڈ تھی، اور پھر جس طریقے کے آزاد کشمیر کے الیکشن میں انہوں نے ٹویٹس کیے، تو پوری فوجی قیادت نے یہ تاثر دیا، میرے سمیت 4-5 صحافی اس کے گواہ ہیں، کہ مریم نواز کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے شاید قابل قبول نہ ہو، یعنی آنے والی اسٹیبلشمنٹس کے لیے بھی. تو یہ بریفنگ تھی سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کی، اور اس کے اندر یہ الفاظ استعمال کیے گئے. تو اب آپ اندازہ کر لیں ہاشمی صاحب کہ فوج کے اندر کیا سینٹیمنٹ ہے نواز شریف کے متعلق اور مریم نواز کے متعلق. اور پاکستان کے اندر سب کو پتہ ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف نے کس طرح سے قوم پرست عناصر، جن کو میں یا آپ نہیں، فوج یہ کہتی تھی کہ یہ ریاست مخالف اور فوج مخالف عناصر ہے، ان کو ساتھ ملا کر فوج کے خلاف کتنی زہریلی کیمپین چلائی. تو فوج کے اندر بطور صحافی 23 سال کا جو میرا صحافتی کریئر ہے، 7-8 بڑے پاکستان کے اداروں کا میں بیورو چیف اسلام آباد میں ان کو میں نے ہیڈ کیا. تو مجھے پتہ ہے کہ فوج کی پلس کیا ہے، اور بالکل عمران خان صاحب نے ٹھیک کہا
کہ فوج کے اندر ان کی ایک اوور ویلمنگ حمایت ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہاشمی صاحب کہ جو اس وقت عام فوجی جوان، اسی طرح فوجی افسران، جنرل، بریگیڈیئر اور آپ کے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے سے ریٹائر ہونے والے جو فوجی ہیں، ان کی ایک ہی تنظیم ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ تنظیم جو ہے یہ مکمل طور پر عمران خان صاحب کی حمایت کرتی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ فوج کا جو سینٹیمنٹ ہے وہ آبویسلی عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ اس لیے عمران خان صاحب نے کہا کہ جب بھی الیکشن ہوگا 80% فوجیوں کے ووٹ جو ہیں وہ خان صاحب کو پڑیں گے۔ اچھا صاحب، آرمی چیف نے خطاب کیا اور اپنے ایک بیان کے اندر کیا کہا؟ وہی کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے کا مقصد بے یقینی، افراتفری اور مایوسی پھیلانا ہے۔ جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں رائے صاحب یہ خطاب کیا گیا نیشنل یوتھ کانفرنس سے، اور آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ تحقیق اور مثبت سوچ کے بغیر معاشرہ افراتفری کا شکار ہوتا ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تصدیق ضرور کر لیا کرو۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے قیام کی ریاست طیبہ سے مماثلت ہے، دونوں کلمے کی بنیاد پر قائم کی گئی اسلام۔ اس کے علاوہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے یہ بھی کہا کہ ہماری افواج ہر قسم کے خطرے اور سازش کے خلاف ہمہ دم تیار ہیں۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں۔ پاکستان اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے روشن مستقبل پر کامل یقین اور اسلاف کی میراث کو قائم رکھنا ہے۔ جی رائے صاحب۔ دیکھیں، آرمی چیف کے اس خطاب کے متعلق 3 نکات ایسے ہیں جو میڈیا نے نشر نہیں کیے، لیکن کوئکلی میں بتا دیتا ہوں کہ جو لوگ وہاں پہ موجود تھے ان کی زبانی کیا وہاں پر ایسے 3 سوالات ہوئے ہیں جن کے آرمی چیف نے دلچسپ جوابات بھی دیے ہیں۔ ایک تو آرمی چیف سے ایران کے ساتھ جو پاکستان کا 1-2 دن کی جو آپ یہ کہہ لیں کہ فضائی مارکہ ہوا یا 1-2 دن کی جنگ ہوئی، اس کے متعلق آرمی چیف سے سوال کیا گیا۔ اس پر انہوں نے یہ کہا کہ ایران ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، لیکن کسی کو بھی پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور پاکستان کی خود مختاری اور سلامتی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد آرمی چیف سے ایک سوال افغانستان کی سیکیورٹی صورتحال، افغانستان سے جڑی سیکیورٹی کی صورتحال اور دہشت گردی کے متعلق کیا گیا۔ اس پر آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کے ہر شہری کی جان ہمارے لیے بڑی عزیز ہے، اور ہر شہری کی جان بچانے کے لیے فوج پہلے بھی قربانیاں دیتی رہی ہے، آگے بھی قربانیاں دے گی۔ لیکن اس کے بعد ایک بڑے مزے کا سوال کیا گیا آرمی چیف سے، اور یہ جو سیشن تھا اسلام آباد کا جو جناح کنونشن سینٹر ہے، کوئی 2400 سے 2500 کے قریب سٹوڈنٹس یہاں پر موجود تھے۔ ایک انڈائریکٹلی سوال آپ یہ کہہ لیں کہ عمران خان صاحب کے متعلق بھی کیا گیا، اور ایک سوال ایک سٹوڈنٹ نے آرمی چیف سے کیا جس کا ایک دلچسپ جواب بھی آیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ آپ یعنی جو 75 سال سے اسٹیبلشمنٹ ہے یہ حکومتوں کو کیوں گراتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے پچھلے 75 سال سے ہم سب کو پتہ ہے کہ 2 سال 2.5 سال کے بعد حکومت گر جاتی ہے، یہ تو ایک اوپن سیکرٹ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی کبھی اس سے انکار نہیں کیا۔ تو اس پر آرمی چیف نے جو یہاں لوگ موجود تھے ان کی زبانی کوٹ ان کوٹ مبینہ طور پر آرمی چیف نے یہ جواب دیا کہ اگر کوئی ملک کو توڑ رہا ہو، اگر کوئی ملک کو لوٹ رہا ہو، اور اگر کوئی ملک کے خلاف کام کر رہا ہو تو ظاہر ہے کہ پھر ہم کیا کریں۔ اور اس کے متعلق اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ اگین جنرل باجوہ اور جو سابق فوجی قیادت ہے، اور اس سے پہلے جنرل راحیل شریف کے دور میں جو بریفنگز ہوتی رہیں، اس میں ہمیشہ یہ بتایا گیا کہ فوج کا سیاست پر ہمیشہ اثر و رسوخ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ اگر اثر و رسوخ نہ ہو تو زرداری اور شریف خاندان جو ہیں اس ملک کی ہڈیاں بھی چبا کر کھا جائیں۔ یہ میں پچھلی اسٹیبلشمنٹ کے متعلق بات کر رہا ہوں۔ اب اس کے بعد ایک اور سوال آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے کیا گیا، اور یہ جو سوال تھا یہ سوشل میڈیا کے متعلق تھا، جس پر آرمی چیف نے یہ کہا کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو بھی مواد آتا ہے اس کی پہلے تحقیق کر لینی چاہیے، اور پھر انڈائریکٹلی یعنی آرمی چیف نے نام نہیں لیا لیکن یہاں جو موجود کچھ لوگ تھے ان کے مطابق آرمی چیف نے یہ الفاظ بھی کہے کہ انڈیا کے اندر 12 عدم اعتماد کی تحریکیں آئیں، اور اسی طرح
برطانیہ میں بھی وزرائے اعظم تبدیل ہوئے تو پارلیمنٹ کے اندر رہنا یہ ایک زیادہ بہتر طریقہ کار ہوتا ہے، سڑکوں پر آنا یہ کوئی زیادہ بہتر طریقہ کار نہیں ہوتا. یعنی ان کے الفاظ شاید کچھ مختلف ہوں لیکن کچھ تاثر جو ہے ان کا اس قسم کا تھا. اور پھر یہ بھی یعنی کوئی انہوں نے تحریک انصاف کا نام نہیں لیا، عمران خان صاحب کا نام نہیں لیا، لیکن اس قسم کے الفاظ. پھر نوجوانوں نے، کچھ لوگوں نے ان سے مبینہ طور پر یہ پوچھا کہ نوجوانوں کو کس کو ووٹ دینا چاہیے. اس پر آرمی چیف نے یہ الفاظ بولے کہ نوجوانوں کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ کوئی بھی سیاستدان، کون ایسا سیاستدان ہے جو ملک کے لیے بہتر کام کر سکتا ہے، نوجوانوں کو سوچ سمجھ کر اسی کو ووٹ دینا چاہیے. اس کے بعد آرمی چیف نے مبینہ طور پر ایک اور دلچسپ جملہ یہ بھی کہا کہ کوئی ایسی آئینی ترمیم بھی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی رکن پارلیمنٹ ایک خاص مدت تک ڈیلیور نہ کرے، ایک خاص مدت تک کام نہ کرے تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی کی جا سکے یا مبینہ طور پر اس کی رکنیت ختم کی جا سکے. اور انہوں نے کہا کہ اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے فوج کو، تمام سیاستدانوں کو اور تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کر کام کرنا ہوگا، کیونکہ اگر یہ تمام سٹیک ہولڈرز مل کر کام کریں گے تو تبھی ملک آگے بڑھے گا. لیکن یہاں پہ ہاشمی صاحب جو ملک کے بدترین معاشی حالات شہباز شریف کی حکومت نے پیدا کیے اور ملک میں اوورآل ایک جو جنرل پرسپشن پچھلے 75 سال سے بیڈ گورننس کا ہے، اس کے اوپر بھی آرمی چیف سے ایک سوال کیا گیا اور ایک نہیں کچھ اور بھی سوالات کیے گئے بیڈ گورننس کے متعلق. اس کے متعلق بھی آرمی چیف نے جوابات دیے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو تمام خرابیاں ہیں ان کا مل جل کر ہی تدارک کیا جا سکتا ہے. اچھا راج صاحب، یہ جو جیل ٹرائل کا معاملہ، اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور جسٹس عامر فاروق اور محمود جہانگیری صاحب جو ہیں ان کی سربراہی میں اس فیصلے کو محفوظ کیا گیا ہے. یہ جو دلائل تھے اور پھر جو ریمارکس ہیں راج صاحب، میں یہ لازمی شامل کروں گا پروگرام میں، چونکہ اس سے پتہ ہمیں چل جائے گا کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے. ایک تو شعیب شاہین جو دلائل دے رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جیل ٹرائل سے متعلق عدالت کا کوئی آرڈر موجود نہیں، نوٹیفیکیشن تب جاری ہوا جب ریفرنسز موجود نہیں تھے. بدنیتی واضح ہے کہ ریفرنس تھا ہی نہیں اور ٹرائل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. اچھا، اب اس نے اس کیس کے اندر نا جو شعیب شاہین کے جو دلائل تھے، اس کے بعد جج صاحب نے کیا کہا. وہ یہ کہتے ہیں، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب، کہ اگر عدالت کہے کہ باقی ٹرائل جوڈیشل کمپلیکس میں کرنا ہے تو کیا عدالت کو اختیار ہے؟ اس پر نیب پروسیکیوٹر نے امجد پرویز صاحب نے کہا جی بالکل اختیار ہے کہ وہ کسی بھی سٹیج پر یہ فیصلہ کر سکتی ہے. جس کے بعد طارق محمود جہانگیری اور چیف جسٹس نے اس فیصلے کو محفوظ کر لیا. رائے صاحب، صرف ایک سوال کہ ہم نے اس سے پہلے بھی روایات دیکھی ہیں، فیصلے کیے گئے لیکن فیصلے بر وقت نہیں کیے گئے اور محفوظ کیے گئے، اور یہ فیصلے جو محفوظ کیے گئے ان کا حال کیا ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ فیصلہ ادھر سے آ جائے گا اور ادھر سے فیصلہ جو ہے نہیں آئے گا؟ کدھر سے فیصلہ آ جائے گا؟ یہ تو بڑی معنی خیز آپ نے بات کی ہے. جج ابو الحسنات چلیں جدھر سے بھی فیصلہ آ جائے گا، لیکن پلان تو یہ بنایا گیا ہے کہ چلیں جیل میں باقی ٹرائل بھی عمران خان صاحب کے کالعدم ہو بھی گئے، عمران خان صاحب کی 7 ضمانتیں 9 مئی کے واقعات میں کنفرم ہو بھی گئیں، تو تب بھی عمران خان صاحب کو رہا نہیں کیا جائے گا. اعتزاز احسن صاحب کو میں سن رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر سپریم کورٹ میرٹ پر یہ کیسز سنے تو 20 منٹ کی سماعت میں یہ تمام کیسز جو ہیں وہ ٹریش ہو جائیں گے. لیکن ہمیں پتہ ہے، یعنی اب یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ ایک گریٹ ڈیزائن کے طور پر عمران خان صاحب کو کسی بھی صورت جیل سے باہر نہیں آنے دیا جائے گا. لیکن ہاشمی صاحب، نواز شریف کو 8 منٹ میں انصاف ملا تھا، 8 منٹ میں نواز شریف کو 8 منٹ میں انصاف ملا، اور اس انصاف کے متعلق نواز شریف کو ان کی سیاسی طور پر اوقات بھی یاد دلا دی. پھر اسٹیبلشمنٹ نے اپنے یہ ارکار فیصل واؤڈا کے ذریعے کہ آپ یہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنا کر ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی پرانی اسٹیبلشمنٹ کے متعلق باتیں کر کے، تو یہ آپ کو جو ریلیف ملا ہے یہ طاقتور حلقوں کی وجہ سے ملا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی کرپشن نہیں کی ہوئی تھی. اب ہاشمی صاحب، ان کے جو جلسے ہوئے ہیں، جو جلسیاں اور جو ریلیز ہوئی ہیں، ان میں ان کو اتنی بری طرح ناکامی ہوئی ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ اس وقت پارٹی کی لیڈرشپ پر برہم ہیں، اور ان کے متعلق انہوں نے یہ کہا کہ اتنے برے حالات تو نون لیگ کے
کبھی بھی نہیں رہے جتنے برے حالات اس وقت ہیں۔ اب اس پوری صورتحال میں لاہور کے کچھ حلقوں کے جو سرویز آئے ہیں، یعنی ملتان میں تو یہ پریڈکشن کی جا رہی ہے کہ ملتان میں پی ٹی آئی جو ہے وہ کلین سویپ کرنے کی پوزیشن میں ہے، اور اسی طرح لاہور کے جو حلقوں کے سرویز آ رہے ہیں یہ بھی شریف خاندان کے لیے بڑے پریشان کن ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے امیدواروں سے انتخابی نشان چھیننے کے باوجود یہ سرویز یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار، یعنی پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار یہ الیکشن جیت جائیں گے۔ اب اس کے اندر 2 نمبری یہ کی جا رہی ہے بڑے مزے کی۔ آپ اندازہ کر لیں کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت کتنی ہے کہ وہاں پر جو آزاد امیدوار لانچ کروائے گئے ہیں انہوں نے اپنے بینرز پر، یعنی ایک تو پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار اور ایک الگ سے آزاد امیدوار جو کنفیوژن پھیلانے کے لیے لانچ کیے گئے ہیں، وہ اپنے بینرز پر لکھ رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار ہیں، ان کے حمایت یافتہ، اور عمران خان صاحب کی تصاویر بھی انہوں نے اپنے بینرز پر لگائی ہیں۔ یعنی اس وقت عمران خان صاحب کی تصویر، عمران خان صاحب کا قیدی نمبر 804 کا نشان اس طرح سے بک رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے مخالفین بھی عمران خان صاحب کی تصویر لگا کر یہ نشستیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور علیم خان نے تو یہ کہہ دیا، کنفیشن کر لیا ہے کہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار جیتیں گے، اگرچہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ آزاد امیدوار ہماری پارٹی میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طے ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار جیت رہے ہیں پری پول ریگنگ کے باوجود، اور پولنگ ڈے پر جو الیکشن ریگنگ ہونی ہے اس دن میں ریگنگ کے باوجود۔ میں ایک چیز اس میں ایڈ کر دوں راج صاحب، ایک تو پاکستان تحریک انصاف انٹرنیٹ کا بھرپور طریقے سے استعمال کر رہی ہے، مختلف ایپس بنا دی گئی ہیں جس میں آپ اپنے حلقے میں کوئی شخص اگر جو امیدوار تحریک انصاف کا حمایت یافتہ کھڑا ہوا ہے تو آپ ان ایپس کو ڈاؤن لوڈ کر کے وہاں سے انفارمیشن لے سکتے ہیں، اور اس کے لیے ونس یہ ایپ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ کو انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ انفارمیشن آپ کے موبائل میں ہوگی۔ پھر انہوں نے ایک اور بھی کام کیا کہ پی ٹی آئی کے کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر اگر آپ اپنا حلقہ لکھ کر میسج سینڈ کرتے ہیں تو وہاں سے دوسری طرف سے انفارمیشن ساری کی ساری آ جاتی ہے اس حلقے کے بارے میں۔ اس حلقے کے انہوں نے واٹس ایپ چینلز بھی بنا دیے ہیں، واٹس ایپ کمیونٹی پیجز بھی بن چکے ہیں، کمیونٹی جو ایک لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے۔ تو تحریک انصاف یہ سب کام کر رہی ہے، لیکن پتہ ہے ایک اور کام کیا ہوا ہے؟ خان صاحب کی کال تھی کہ آپ باہر نکلیں، اتوار کو کمپین شروع کریں۔ راج صاحب دفعہ 144 لگ گئی، اب اتوار کو احتجاج کرنے جا رہے ہیں، اور بیرسٹر گوہر صاحب نے ایک بات کر دی ہے۔ راج صاحب احتجاج کمپین کرنی تھی لیکن احتجاج کی طرف جا رہے ہیں، اس پر جب ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے ساتھ تو ہر طرف ظلم ہو رہا ہے، ہم کمپین 4 لوگ نہیں کر سکتے۔ مجھے ابھی بھی بہت بڑی کنفیوژن ہے، اور اس میں ہمیں میرا خیال ہے کہ چیک بھی کرنا چاہیے کہ اصل وجہ کیا بنی، کیونکہ جلسے دوسری طرف ہو رہے ہیں۔ تو دفعہ 144 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 3 بندے اکٹھے جو ہیں کہیں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ راج صاحب ہزاروں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، تو وہ کس قانون کے تحت ہو رہے ہیں، اور اب اتوار کو امیدوار کمپین کریں گے یا گرفتاریاں دیں گے یا کیا ہوگا راج صاحب؟ دیکھیں پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا سیل ہے یہ اس وقت یہ ایپس اس لیے لانچ کر رہا ہے اپنے انتخابی امیدواروں کی شناخت کے لیے، ان کے نشانات کی شناخت کے لیے۔ یہ جو اتنے جتن کیے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی جانب سے، ان کی ٹیم کی جانب سے، یہ اس وجہ سے کیے جا رہے ہیں کہ انہوں نے ووٹ لینے ہیں، انہوں نے ووٹ کی بنیاد پر جیتنا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ ان کو ووٹ ڈلنے نہیں دیا جائے گا، اس لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ یعنی اس کو مختصراً بیان کیا جائے تو وہ ووٹ کی بنیاد پر ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے جیتنا ہے۔ نواز شریف اور مریم نواز انہوں نے اس سے پہلے جلسے بھی نہیں کیے، وہ بالکل بھی آپ دیکھ لیں کہ اس قسم کی کوئی کیمپین نہیں کر رہے کہ آپ پہلے یہ چیک کریں کہ آپ کا ووٹ کس پولنگ سٹیشن پر ہے، آپ اپنا ووٹ کس طریقے سے چیک کر سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے اس نے تو پوٹھواری زبان میں، پنجابی زبان میں، سرائکی زبان میں، ہر زبان میں انہوں نے ووٹ ڈالنے کا جو طریقہ کار ہے اس کے متعلق ایک آپ کہہ لیں کہ ہدایت نامہ بھی جاری کیا ہے، یا ایک آپ کہہ لیں کہ لوگوں کو وضاحت سے بتایا کہ کس طریقے سے آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ لیکن نون لیگ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ووٹ کی طاقت سے تو نہیں آنا اقتدار میں، ان کو تو پتہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے جو طاقتور حلقے ہیں ان کے کندھوں پر سوار ہو کر اقتدار میں آنا ہے، اس لیے وہ اس بات کو بادر ہی نہیں کر رہے۔ ان کو پتہ ہے کہ وہ اگر کوئی ایپس وغیرہ ڈیولپ بھی کر لیں ووٹ تو ان کو ملنا نہیں ہے۔ لیکن یہ جو
ان کی نون لیگ کی یہ جو لیتھارجک قسم کی اپروچ ہے، اس سے ظاہر ہے کہ پاکستان کے جو طاقتور حلقے ہیں ان کے اوپر بوجھ بڑھتا جائے گا۔ آخر کتنی بڑی دھاندلی کی جائے گی تحریک انصاف کو ہرانے کے لیے اور عمران خان صاحب کو ہرانے اور نون لیگ کو اچھا، جتوانے ایک کے نا لیے۔ کام یہ ہوا ہے، میں اس میں ایڈ کر دوں کہ ایک تو 27 تاریخ کو جو آپ نے لیتھارجک کا لفظ استعمال کیا نا رائے صاحب، 27 تاریخ کو منشور بالآخر اس کا گھونگھٹ اٹھایا جائے گا اور منہ دکھائی میرے خیال انہیں پیش کرنی چاہیے۔ نون لیگ لے کر آ رہی ہے اپنا منشور۔ رائے صاحب ایک چیز اور پھر ہم آگے بڑھیں گے پروگرام کا۔ منشور کوئکلی بتا دوں۔ جی جی، منشور یہ ہے کہ عمران خان صاحب 5.97% گروتھ ریٹ چھوڑ کر گئے تھے، شہباز شریف اس کو 0.2% پر لے کے آگے۔ 0.2 کا مطلب ہے کہ 4 شیٹ ہے یہ 0.2، منشور نہیں ہے۔ تاکہ اور لوگوں کو آسانی سے یعنی 600% کم کر کے 17 ارب ڈالر کے جو ذخائر عمران خان صاحب چھوڑ کے گئے تھے، یہ ان کے دور میں وہ 2 ارب ڈالر تک گرے ہیں شہباز شریف کے دور میں۔ اور شہباز شریف کے دور میں جو عمران خان صاحب کے دور میں آپ کا جو ٹیکس ڈیفیسٹ تھا، اسی طرح ٹیکس کلیکشن آپ کی ریکارڈ سطح پر تھی، آپ کی ایکسپورٹس ریکارڈ سطح پر تھی، اور ان کے دور میں آپ کی ایکسپورٹس ختم ہو گئی، آپ کی جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ گر گئی، تو پاکستان کو بدترین حالات کے اندر یہ لے کے آئے۔ تو یہ کیا منشور دیں گے، کیا منشور دیں گے کہ پاکستان کو چلے کتنے کوشش کرنے دیں انہیں۔ انہوں نے تاریخ کا ویسے اعلان کر دیا۔ رائے صاحب اس میں نا ایک ایڈ میں بات کر دوں کہ نواز شریف کے بارے میں مریم کہتی ہیں کہ وہ میڈ ان پاکستان ہے۔ میرا خیال ہے کہ انہیں نہیں معلوم کہ وہ میڈ ان پاکستان نہیں بلکہ میڈ ان اسٹیبلشمنٹ اور میڈ ان جنرل جیلانی اور ایک پوری ہسٹری ہے رائے صاحب۔ اور انہوں نے یہ بات کیوں کی؟ جو کمپنی کوئی پروڈکٹ لانچ کرتی ہے تو آخری دم تک اس کی جو مینٹیننس ہے اس کا خوب خیال رکھتی ہے۔ تو ہم نے تو نواز شریف صاحب کے بارے میں یہی دیکھا کہ اب انہیں الیکشن جتوانے اور پھر جو محرکات اس وقت نظر آ رہے ہیں۔ لیکن رائے صاحب یہ تو بات ہے میڈ ان پاکستان اور میڈ ان اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ ایک اور شخصیت تھی جن کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرتے ہیں، بلکہ وہ کھلے عام خود کہتے تھے۔ اور میڈ ان اسٹیبلشمنٹ کا جو ٹیگ ہے وہ ان کے اوپر بڑا ہمیشہ سے ہم نے دیکھا کہ سوٹ کرتا تھا۔ اپنے پرویز الہی صاحب کے بارے میں ہم نے بہت تنقید کی، میں نے تو بہت زیادہ کی، آپ نے بھی کی۔ لیکن راجہ صاحب ہوا یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب ڈٹ کے کھڑے ہیں، اور وہ کیوں کھڑے ہیں اس کی فار دی آبویس ریزن، لیکن اس کے باوجود وہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے اوپر مقدمات، وہ کھڑے ہوئے ہیں، پریس کانفرنس کرے جان چھوٹ سکتی ہے۔ آپ نے ان کی اہلیہ کی اگر گفتگو سنی ہو رہا ہے صاحب، رو کے آنسو سے انہوں نے ڈیتھ سیل کی پوری کہانی بتائی، کس طرح ڈاکٹر کو وہ کیا کہتی ہے، میں تھوڑی سی چیزیں ان کی رکھ دوں سننے والوں کے سامنے۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ میری جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک رات کان میں ان کے کوئی کیڑا چلا گیا، اور پھر وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ میں پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ میں چیخ رہا تھا تو خوش قسمتی سے ساتھ والے سیل میں ایک ڈاکٹر موجود تھا، وہ آیا اور اس نے آ کر کان کا معائنہ کیا، اور ابھی بھی وہ ڈاکٹر موجود ہے، آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ پھر کھانے کی بات بھی انہوں نے کی کہ کس قسم کا کھانا کھلایا جاتا، اور پھر جو سب سے اہم بات یہ تھی کہ بچوں سے تمام باتیں چھپائی گئی۔ جس ڈیتھ سیل میں پرویز الہی صاحب کو رکھا گیا اس کے بالکل ساتھ والا جو سیل تھا وہ عمران خان کا تھا، اور یہ تمام باتیں کرتے ہوئی ان کی جو اہلیہ ہیں وہ آپ دیدہ بھی ہوئی ہیں۔ رائے صاحب دیکھیں آشفی صاحب، یہ پرویز الہی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے متعلق ایک تکلیف دہ انسائیڈ سٹوری ہمارے پاس ہے۔ پروگرام کا وقت کافی ہو گیا ہے، اگلے پروگرام میں اس کو شیئر کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ شو تھا آج کا ہمارا۔ اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ مجھے اور ابراہیم رائے صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔ اللہ نے کے بعد۔